अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हुसैन लियाकत। और ईद की छुट्टियों के बाद हम वापस आए, लेकिन ईद हमारी बड़ी रंगीन गुजरी। उसकी वजह यह है कि एशेज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एशेज़ हमें देखने को मिली। और एक बार फिर ऐसे लग रहा था कि उसका जो 5वां दिन है वो बड़ा कलरफुल डे है। और जो बेसबॉल थी, स्ट्रेटजी थी इंग्लैंड की, वो कहीं ना कहीं भी हमें काम करते हुए नज़र भी आई। और एक लम्हा ऐसे लग रहा था कि जब बेन स्टोक अपने नुक्ता उरूज पर थे कि इंग्लैंड ये मुकाबला किसी न किसी तरीके से निकाल लेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो ये मुकाबला है, इसमें एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, सीरीज़ अपने नाम की। और 2-1 से अभी तक उनकी लीड है, अपने नाम तो नहीं कर सके। लेकिन अब एशियस थोड़ा सा फीकी फीकी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके बाद अब 3 मैचेस लगातार जीतना एक मुश्किल हदफ है इंग्लैंड के लिए। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी के हवाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वो जो हुक्म इम्तना था उसको थोड़े कैंसिल किया गया, उसको एक और अदालत में भेजा गया। उस हवाले से भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, शोएब अख्तर ने क्या कुछ कहा, उसके अलावा जो है बहुत सारी और स्टेटमेंट्स आई हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारे इदारे में। वेस्ट इंडीज़ इस तमाम तर वर्ल्ड कप में अब नहीं होगी, जो कि इंडिया में होगा, वो बाहर हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ के हवाले से भी गपशप हो गई। श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एशियस के हवाले से। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे बहराम काजी, जो कि हमेशा से हमारे साथ मौजूद होते हैं जब भी एशियस की बात होती है या फिर वर्ल्ड क्रिकेट की बात होती है। बहराम, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। और एक बार फिर आपने एशियस को एंजॉय तो किया, लेकिन ये मैच तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो गया। जी, अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फिर से दावत देने के लिए अपने शो के ऊपर। और जी, जिस तरह ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने पहले भी कहा है कि एंटरटेनमेंट फर्स्ट का प्रेरोगेटिव है उनका, और वो सबसे पहले एंटरटेन करना चाहते हैं, और दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके ऊपर तो वो फिर से उतर आए, मगर रिजल्ट फिर से उनके हाथ में ना आ सका। अब वो 2-0 डाउन है एशेज में। और एग्जैक्टली। जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिली थी पहले टेस्ट के बाद इंग्लैंड के अपने कैंप से, उनके फास्ट बॉलर्स ने आर्टिकल्स लिखे, ऑली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन, फिर कुछ मैकलम की भी बातें सामने आई कि उनको लग रहा था जिस तरह वो जीत गए हैं पहला मैच। आई थिंक इस दफा सेंटिमेंट थोड़ा फर्क है, क्योंकि 2-0 डाउन एशेज की सीरीज में, जो कि इंग्लैंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, आई थिंक इसको इतना लाइटली नहीं लिया जाएगा और आपको शायद कुछ चीजें फर्क अब थोड़ी सी नजर आए। अच्छा, ये बताएं कि जो एंटरटेनमेंट का उनका फार्मूला है, कहीं ना कहीं पे ये तो पिटता हुआ नज़र आ रहा है इस एशेज़ में। और इस एशेज़ की अगर बात की जाए तो अगर ये इनके हाथ से निकल गई तो फिर तो बहुत शोर और गुल होगा। आपको पता है कि इंग्लैंड मीडिया जो है वो क्रिकेट के हवाले से बड़ा टची है। देखें, शोर तो ऑलरेडी काफी मच रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडिया को देखें तो हर तरफ चारों कोनों में आर्टिकल ही आर्टिकल छप रहे हैं, और सारे जो हैं तनकीद भी कर रहे हैं। और मतलब एक हद तक आपको ये भी कहना पड़ेगा कि देखिए, अभी 15 टेस्ट में 11 तो जीती है बेसबॉल, तो उनको थोड़े लीवे भी देनी चाहिए। बट मसला ये आ जाता है कि हमने ये देखा कि वो अपने आप को ना क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे, वो प्रोसेस को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि बस हम अटैकिंग खेलेंगे और यही हमारा मंत्र है और हम इसी तरह जीतते जाएंगे। वहां पे मुझे थोड़ी फ्लॉ नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप किसी चीज से क्वेश्चन नहीं कर पाते ना, तो फिर आप अपनी मिस्टेक्स को एड्रेस नहीं कर पाते, और वो फिर एक बहुत विशियस साइकिल है जिसके अंदर आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसकी इसकी वहां पे वजह मेरे क्या ख्याल है? से इसकी वजह क्या है कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे? हम जब भी मीडिया टॉक्स के ऊपर देखते हैं, बेन स्टोक को देखते हैं या फिर उनके कोच को देखते हैं, तो वो तो बेसबॉल को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। इसकी क्या वजह है? कि क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं पे ये न्यूट्रलाइज तो कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने इसको। न्यूट्रलाइज कर दिया बिल्कुल, मगर अगर आप एक पहलू से देखें तो इंग्लैंड अभी 2-0 अप भी हो सकती थी इस एशेज के अंदर। पहले एग्जैक्टली। मैच में वो 2 विकेटों से रह गए, वो 2 विकेटें उनको लेनी बिल्कुल। चाहिए थी। और इस मैच में अगर आप देखें तो 325 का स्कोर किया पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने, जहां पे वो 188 फॉर 1 थे। और फिर शॉर्ट बॉल के खिलाफ बस वो मार धाड़ ही लगाते रहे। थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग कर लेते, शायद 50-60 रन वहां ज्यादा कर जाते और ये मैच जीत जाते, तो ये भी उनकी गिरफ्त में आ सकता था आराम से मैच। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड ने थोड़ी बेवकूफ क्रिकेट खेलकर इस मरहले तक वो पहुंचे हैं कि वो 2-0 डाउन है। बट मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी स्लाइट वीक्स के साथ अगर वो इसी तरह अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते रहें और फंकी फील्ड सेटिंग्स अपनी बरकरार रखें और ऑपोजिशन बॉलर्स को सेट ना होने दें, सारी अच्छे एलिमेंट्स हैं, मगर बेवकूफी नहीं करनी चाहिए ना आपको, कि अगर वो ऑपोजिशन मतलब शॉर्ट कहीं बॉल ना कराई कहीं पे जा रही सैनिटी है। प्रिवेल करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बिल्कुल बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच भी ले जाएगा और फाइनल भी हो सकता है। बिल्कुल, और वही बात है ना कि जब आपको इतनी शॉर्ट बॉलिंग करानी शुरू कर दी उन्होंने और आप अच्छे सेट जा रहे थे, तो आप उस जाल में क्यों फंसे? आप डक कर लेते, आप लीव कर लेते, आप देख के शॉट मार लेते थोड़ा सा, सिर्फ पर्टिकुलरली शॉर्ट बॉल पे। अगर आप इसी तरह उनके हाथों में आकर दे देंगे अपनी विकेट्स, तो फिर तो सबको नुकसान ही होगा, और इंग्लैंड को इस चीज का नुकसान हुआ। नॉट जस्ट ये टैक्टिक का, बट ऑल्सो मेरे ख्याल से फिर से मिस्ड अपॉर्चुनिटीज काफी थी इंग्लैंड की, ड्रॉप्ड कैचेस थे, और फिर यही
टैक्टिकल एरर्स थे आई थिंक which ultimately cost them, और देखें 40-45 रन से हारे अल्टीमेटली वो, और ये रन्स कर सकते थे वो पहली इनिंग्स में, और या बचा सकते थे अपनी फील्डिंग एफर्ट्स के साथ, कैचेस पकड़ लेते तो आई थिंक दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, अपनी गलतियों की वजह से 2-0 डाउन है। और मैं ये देखने के लिए काफी कीन हूं कि अब आगे जो 3 टेस्ट रह गए, क्या अपना फॉर्मूला बदलते हैं, क्या कोई फर्क तरीके से खेलते हैं, या अपने इस करंट तरीके में कोई ट्वीक लाते हैं, या बिल्कुल ही इसी तरह बिल्कुल अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए आगे चलते जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतनी वाइज चीज नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि अब हमने देखा है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं पे बैटिंग में भी परेशानी उसको है, फिर बॉलिंग में अब उसको परेशानी लायक है, क्योंकि जिमी एंडरसन जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं, जो बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत सारे और भी मसाइल हैं। तो इंग्लैंड के मसाइल किस तरह हल होंगे? देखें, एक तो मार्क वुड को लाना पड़ेगा। यस, अब आई डोंट नो किसकी जगह आएंगे, वो शायद ऑली रॉबिन्सन की जगह आ जाएंगे, क्योंकि ऑली रॉबिन्सन को बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 80 भी नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले मैच में अच्छा थे वो। ऑली रॉबिन्सन की अच्छी परफॉर्मेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद जिमी एंडरसन को एक रेस्ट देते हैं, क्योंकि 5 के 5 टेस्ट तो आप उनको खिला नहीं सकते, फॉर्म भी नहीं लगी हुई उनकी बिल्कुल भी, एंड यू प्रॉब्ली वांट हिम टू प्ले एट ओल्ड ट्रैफर्ड जो उनका होम ग्राउंड है। तो हेडिंगली के अंदर मेरे ख्याल से मार्क वुड का होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट बॉल टैक्टिक ही यूज करनी है, अगर आपने इन्फोर्स करना है, तो जॉश टंग अकेले कितना कर लेंगे, आपको मार्क वुड लाने पड़ेंगे, उनके लिए थोड़ा सहारा मिल जाएगा। बाकी हमें ये पता है कि मोइन अली की उंगली काफी बेहतर हो गई है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले एट हेडिंगली, उससे इंग्लैंड की बैटिंग जरा ज्यादा डीप हो जाती है और बॉलिंग में एक और स्पिन का ऑप्शन आ जाता है। तो आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक टीम चेंजेस ज्यादा होंगे, बस ये 1-2 ही होंगे बॉलिंग में। बैटिंग में मेरे ख्याल से कोई छेड़खानी नहीं करेगी इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है, उनके लिए भी काफी बड़ा सवाल है कि क्या वो स्कॉट बोलैंड को खिलाएंगे हेडिंगली में या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। एग्जैक्टली। और तो नेथन लायन भी जो है वो आपको पता है इंजरी का शिकार हो चुके हैं, तो उसका भी तो कोई मुतबादल सोचना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ब्लो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि नेथन लायन 100 लगातार टेस्ट खेल चुके थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनको नजर लगी वो है। उनके जिंदगी तो नहीं, उनकी हिस्ट्री के बेस्ट ऑफ स्पिनर रह चुके हैं। उनकी तकरीबन 500 विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो एक बहुत बड़ा लॉस है। और टॉड मर्फी मोस्ट प्रोबेबली अगर स्पिनर ही लाना चाहते तो वो रिप्लेस करेंगे लायन को। ऑब्वियसली लैक ऑफ क्वालिटी है वहां पे, नेथन लायन वाले लेवल पे तो नहीं है वो। ही इज गुड, इंडिया में डिसेंट परफॉर्मेंस थी, उन्होंने एक टेस्ट मैच में काफी अच्छा खेला था मेरे ख्याल से, बट आई डोंट थिंक कि वो नेथन लायन के जो बूट्स हैं उनको इतने आराम से फिल कर सकते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में देखें, आई थिंक स्टार्क ने परफॉर्म करके दिखाया, और पैट कमिंस ने तो फिर आपको बैट के साथ और बॉल के साथ दोनों में कारकर्दगी कर दी है। जॉश हेजलवुड की जगह मुझे थोड़ी जाती हुई नजर आ रही है। आई थिंक स्कॉट बोलैंड शायद जॉश हेजलवुड की जगह आ जाएं, और हाँ, नेथन लायन की जगह टॉड मर्फी। बाकी ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से कुछ चेंज नहीं करेगा, और जो प्रैग्मेटिक अप्रोच ली है उन्होंने इस एशेस के अंदर, जिस तरह वो सिचुएशन के हिसाब से बेसबॉल को काउंटर कर अपने तरीके से खेल कर जीत रहे हैं, आई थिंक इससे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा, लास्टली मैं पूछूंगा, फिर कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हुई हैं, उनकी तरफ भी चलूंगा। बेन स्टोक की जो इनिंग्स है वो बड़ी जबरदस्त थी, दिलचस्प थी। एक तरफ से बेन स्टोक खेल रहे थे, दूसरी तरफ से हम देख रहे थे कि विकेट्स गिर रही थी। तो ये बेसबॉल जो है, इसको मेरा ख्याल है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं बेन स्टोक, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिली बिल्कुल भी उनकी टीम की जानिब से। देखिए, सपोर्ट तो नहीं मिली, बट ऑल्सो जो उन्होंने कर दिखाया, दैट वाज समथिंग स्पेशल। ठीक है, हेडिंगली 2019 की याद ताज़ा कर दी, और शायद आप कह सकते हो कि ये बेहतर नॉक था, क्योंकि टीम के हालात शायद थोड़े ज़्यादा बुरे थे, कप्तान भी थे, वेट ज़्यादा था शोल्डर्स पे, और जिस तरह उन्होंने आकर 155 मारा, और बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली। देखें, उन्होंने अगेंस्ट द विंड नहीं मारा, जब एक दफ़ा मारा तो आउट ही हो गए, और विंड के साथ शॉर्टर बाउंड्री को टारगेट किया, जहां पे पिच भी थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट थी। तो इट वाज वेरी स्मार्ट क्रिकेट। बाकी बेन स्टोक्स का देखें, ये क्लच फैक्टर जो है, हमें पहले भी इसके बारे में काफी पता है, कई दफा कर चुके हैं आप। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ, 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल, हेडिंगली टेस्ट 2019, ये वाला लॉर्ड्स टेस्ट। बट इसमें एक चीज है मेरे ख्याल से कि उन्होंने बेसबॉल नहीं खेली यहाँ पे, उन्होंने अपना ब्लेंड ऑफ क्रिकेट खेला, जिसके अंदर डिफेंड करने के वक्त डिफेंड किया, मनूवर करने के वक्त फील्ड को मनूवर करके सिंगल्स भी लिया, और फिर मारने की वक्त बिल्कुल ही पावर हिटिंग पे उतरा है T20 की तरह। तो बहुत ही बहुत मिक्स्ड बैग था उनकी इस इनिंग्स के अंदर, जो मेरे ख्याल से यही तरीका है बेन स्टोक्स का। ही परफॉर्म्स बेस्ट जब वो पूरी गेम की सिचुएशन को ना सारी चीजें एलिमिनेट कर अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर उसके हिसाब से मैच खेलते हैं। दैट इज व्हेन ही लुक्स एट। तो ये भी हो जाता है कि बेसबॉल में थोड़ी सी अगर सैनिटी प्रिवेल कर जाए, तो आप बेन स्टोक की इनिंग्स खोल के देखने पर फिर बेसबॉल जो है और खतरनाक हो जाएगी। बेन स्टोक्स को अपनी इनिंग्स की मिसाल देनी चाहिए अपनी टीम को, कि किस तरह हमें सिचुएशन के हिसाब से
ویدر کرنا ہے اسٹارم, اور پھر اٹیک کرنے کے وقت اٹیک بالکل کریں. کافی چیزیں جو بیس بال کرتی ہے وہ چلتی ہیں, جس طرح میں نے آپ کو گنوائی, وہ فنکی فیلڈ سیٹنگز, بولرز کو ان کی لائن لینتھ ڈسٹرب کرنا, باہر آ کر کریز میں مار دھاڑ کر کر ان کو کبھی سیٹ نہ ہونے دینا, اس طرح ہمیشہ اپوزیشن کے اوپر اٹیک کرنا, یہ سب اچھی چیزیں ہیں. مگر اس میں بس تھوڑی سی عقل مندی سے کام لینا ہے, کیونکہ اگر آپ بالکل اسٹوپڈیٹی سے کھیلنے لگ جاؤ گے بیس بال, تو پھر تو آپ سیلف کیپیٹولیٹ کرو گے, جس طرح آپ کہتے ہیں انگریزی میں. اچھا, بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہوئی اس میچ میں, اور سب سے بڑی کنٹروورسی تو اس وقت جنم لی جب جانی بیسٹو جو ہے وہ رن آؤٹ ہوئے. سو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, وہ ہوا کیا اور کس طرح ہوا, ناظرین کو بتائیے گا. سب سے پہلے تو جانی بیسٹو رن آؤٹ نہیں, اسٹمپ ہوئے ہیں. سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے. اور فاسٹ بولر پہ اسٹمپ ہونا ایک اچیومنٹ ہی آپ کہہ سکتے ہو. دیکھیں, اس میں کئی لوگ اسپرٹ آف کرکٹ کی بات کو لے کر آ رہے ہیں کہ اس طرح مینکارڈ کی طرح اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ اچھی اسپرٹ میں نہیں ہے. بٹ برینڈن مکلم نے خود 2006 میں مرلی دھرن کو رن آؤٹ کیا تھا جب وہ سنگاکارا کی سینچری سیلیبریٹ کرنے گئے تھے ان کے ساتھ. اس کے بعد زمبابوے میں بھی آئی تھنک کرس امپوفو کو رن آؤٹ کیا تھا جب وہ اپنے ٹیم میٹ کی فرسٹ ٹیسٹ ہاف سینچری سیلیبریٹ کرنے گئے تھے. تو وہاں پہ تو پریزیڈنٹ ہے, آپ تو یہ کر رہے ہو. باقی آپ دیکھیں تو ایلکس کیری نے کوئی یہاں پہ سلائی حرکت نہیں کی, یہ نہیں انہوں نے کیا کہ او کوئی تیزی دکھائی اور اس طرح سنیکلی ان کو آؤٹ کر دیا. ان کے پاس بال آئی, انہوں نے واپس پھینک دی. 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا اس سب کے فاصلے میں. دیکھیں 0.87 آف اے سیکنڈ تھا, 87th آف اے سیکنڈ, جس کے اندر ایلکس کیری نے ریئیکٹ کر کر واپس بال پھینکی. موسٹ پروبلی آسٹریلیا نے نوٹ کیا ہوگا کہ جانی بیسٹو جو ہے اپنی کریز چھوڑ رہے ہیں فورن بال کھیلنے کے بعد. اس چیز کو نوٹ کر کر انہوں نے یہ چیز کی, رن آؤٹ اسٹمپ ہو گئے وہ, جو کہ کافی حیرت کی بات ہے. اور اس کے اندر آئی تھنک بیسٹو کے اوپر اونس جاتا ہے کہ آپ کو اپنی کریز کے اندر رہنا ہے جب تک بال ڈیڈ نہیں ہوتی. یہ کرکٹ کا لا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس کے اندر اسپرٹ آف دا گیم کی بالکل بھی کوئی آرگیومنٹ آتی ہے, کیونکہ کوئی کیا کہتے ہیں تیزی یا وہی کوئی کننگ سلائی حرکت نہیں کی آسٹریلیا نے. سیدھا سیدھا ایلکس کیری نے بال پکڑ کر اسٹمپس پہ پھینک دی ہے, ویٹ بھی نہیں کیا ان کے نکلنے کا کریز سے. اچھا, یہ تھوڑی سی کیجویلٹی تو پھر جانی بیسٹو کی بھی ہم کہیں گے نا, بہت ہی زیادہ کیجول تھے. اگر یہیں پہ تھوڑا سا بلہ اگر وہ پیچھے لگا لیتے تو وہ لگا کے اگر چلے جاتے تو وہ آؤٹ نہ ہوتے, اتنی زیادہ کنٹروورسی نہ ہوتی. بہت زیادہ کیجول تھے وہ. بالکل آپ کو ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے, کیونکہ اس طرح آپ اپنی کریز نہیں چھوڑ سکتے. ٹاپ لیول کی کرکٹ ہے اور بڑی بیسک سی چیز ہے یہ, اور آئی ڈونٹ تھنک اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈس ریپیوٹ میں آئی ہے. میرے نہیں خیال سے اس کو مانکارڈ سے کمپیئر بھی کر سکتے, کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹرکری نہیں ہو رہی. آپ سیدھی سیدھی بال واپس اسٹمپس پہ پھینک رہے ہو, اور اگر تو بیٹسمین کنسسٹنٹلی اپنی کریز چھوڑ رہے تو کیوں نہ کیپر اس چیز کا یا بولرز اس چیز کا ایڈوانٹیج لیں, بولنگ ٹیم سوری. I think it's a completely fair dismissal. اور اس کے بعد بہرام جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جو لابی میں ہوا. اور یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو میں تمام تر ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ میچ ختم ہو جاتا, ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا یا انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی وہ واپس چلی جاتی, اور اس کے بعد ٹیررزم کے جو ہے وہ خدشات ہو جاتے, بڑے معاملات ہو جاتے کہ لوگ شدت پسند ہیں. لیکن وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں تنقید تو ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر, جو لانگ روم میں جس طرح ممبرز نے ریئیکٹ کیا اور عثمان خواجہ نے آ کر ان سے کچھ ورڈز ایکسچینج کیے. دس از ناٹ اے گڈ لک. لارڈس کی ایک پریسٹیج ہے, ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وی کین آل آرگیو کہ یہ جو سوٹ پہن کر سارے لوگ لارڈس میں دیکھنے آتے ہیں, ان کے اوپر سب کے ڈفرینٹ ویوز ہو سکتے ہیں, بٹ اس طرح ایتھکس کے خلاف ہے کہ آپ ایک وزٹنگ ٹیم جب واک کر رہی ہو ان کو اس طرح باتیں کر رہے ہو. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی بولا کیا, ہو سکتا ہے کچھ ریسسٹ بولا. عثمان خواجہ اس طرح کے ہیں نہیں انسان کہ وہ آ کر بولنے لگ جائیں, مگر انہوں نے خود کہا کہ وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہتر لارڈس کے ممبر سے. اور دیکھیں ایم سی سی کی جو ممبرشپ ہے اس کا ویٹ ٹائم 29 ایئرز ہے, تو اگر آپ اتنی پریسٹیجس ممبرشپ لے رہے ہو آپ اس کی قدر کرو, اس کی رسپیکٹ کرو. یہ بالکل بھی اچھی لک نہیں تھی ان کے لیے, اور میرے خیال سے اس کے اوپر اور بھی باتیں ہوں گی. لیکن بہرام یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہوتا تو اس کو تو لائٹ نہیں, فوری اس پہ ایکشن ہوتا. دیکھیں پاکستان میں تو حسنین بھائی فرسٹ آف آل اس طرح کا ایک منظر ہی نہیں آ سکتا جس کے اندر سارے ممبرز یا کوئی لوگ اس طرح کھڑے ہوں اور بیچ میں سے پلیئر جا رہے ہوں. انفارچونیٹ چیز تو یہ ہے. بٹ ہاں آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پروٹیسٹر آیا تھا میچ کے شروع میں, یا 2-3 پروٹیسٹر آئے تھے جن کو جانی بیسٹو خود اٹھا کر لے کر گئے ہیں گراؤنڈ کے باہر, اگر اس طرح کی چیز پاکستان میں خدا نہ خواستہ ہو گئی ہوتی یا کہیں بھی سب کانٹیننٹ میں ہو گئی ہوتی تو میرے خیال سے وہ شاید میچ ہی کینسل ہو جاتا. اس چیز پہ میں آپ کے ساتھ 100% اگری کروں گا کہ یہاں پہ تھوڑا ڈبل سٹینڈرڈ آ جاتا ہے. اور انگلینڈ میں ہم نے پہلے بھی جارو والے انسیڈنٹس دیکھے ہوئے ہیں, اب جارو کے بعد یہ والے انسیڈنٹس آگے سامنے, یہ پھر سیفٹی کہاں چلی جاتی ہے. یہاں پہ تو آپ ڈبل ڈاؤن کرتے ہو سیفٹی پہ, اور بہت آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے, خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس طرح جب پچ انویڈرز آ جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس کے اوپر بھی ایکول اماؤنٹ آف تنقید اور سیکیورٹی کنسرن ہونی چاہیے.
ٹھیک. اچھا تھوڑا سا ہمارے پاس ابھی بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا وقت ہے تو آپ سے کیونکہ آپ کی یہاں پر اویلیبلٹی ہے تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ ویسٹ انڈیز کو کیا ہو گیا. ویسٹ انڈیز از آؤٹ آف ورلڈ کپ اور یہ پہلی دفعہ ورلڈ کپ ہوگا جو کہ ویسٹ انڈیز کے بغیر کھیلا جائے گا. اور یاد رہے کہ ویسٹ انڈیز 2 دفعہ کی عالمی چیمپئن ہے, T20 جیت چکی ہے, پوری دنیا میں اس کے پلیئرز کھیلتے ہیں. اتنی باری برکم ٹیم کو کیا ہو گیا؟ اچھا مجھے لگا شروع میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مچل سٹارک والا کیچ تھا کیچ کے نہیں. پر چلیں ویسٹ انڈیز کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. میرے خیال سے دیر آر نمبر آف فیکٹرز ایٹ پلے اوور ہیئر. کوئی ایک آدھی چیز کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کا یہ ڈاؤن فال یا سلائیڈ نہیں آئی. آئی تھنک سب سے پہلے تو ان کا بورڈ کافی کمزور ہے, پلیئرز کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, پلیئرز ویل پیڈ نہیں ہیں, ان کو فرینچائز لیگز میں زیادہ پیسے ملتے ہیں تو اس طرح کی کوہیژن بلڈ نہیں ہوئی ہوئی بورڈ اور پلیئرز اور پوری مینجمنٹ کے ساتھ. ڈیرن سیمی بھی نئے کوچ تھے اور ویسٹ انڈیز میں آپ دیکھیں تو بیسٹ ریسورسز بھی نہیں یوز ہوئی ہوئی. ایون لوئس میرے حساب سے شاندار تیز ترین لمیٹڈ اوورز اوپننگ بیٹر تھے. جس ٹائم وہ آئے تھے لگ رہا تھا کرس گیل کے یہ ایئر ٹو دا تھرون ہوں گے جس طرح آپ کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک بھی او ڈی آئی یا لسٹ اے میچ نہیں کھیلا جولائی 2021 سے. یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی بیسٹ ریسورسز یوٹیلائز کرنی چاہیے. اور ہاں اب آپ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی زیادتی ہو گئی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ 10 ٹیم ورلڈ کپ میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں اور گروتھ آف دا گیم کے لیے زیادہ ٹیمیں ہونی چاہیے. بٹ ویسٹ انڈیز الٹیمیٹلی لاسٹ ٹو زمبابوے, نیدرلینڈز اینڈ اسکاٹ لینڈ. اگر آپ ان 3 میچز 3 ٹیموں سے ہار رہے ہو جو کہ آپ سے کمزور دیکھی جاتی ہیں تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہو اس کے لیے. آپ پھر ڈیزرو نہیں کرتے ورلڈ کپ کھیلنا. کیونکہ اچھا وہ ڈیزرو تو بالکل بھی نہیں کرتے کیونکہ بہت ساری ایسی ٹیموں سے ہارے ہیں کیونکہ آگے تو جا کے ان کا پھر بہت ڈراؤنا جو ہے نا ورلڈ کپ ہو جاتا اگر وہ آگے کسی طرح پہنچ جاتے. آخر میں چھوٹی سی چیز یہ پوچھوں گا کہ ویسٹ انڈیز کے جو پلیئرز ہیں آپ کو پتہ ہے پوری لیگ کی دنیا میں بڑے مشہور ہیں, IPL میں کھیلتے ہیں, PSL میں کھیلتے ہیں اور بھی بڑی دنیا میں کھیلتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے یا باقی ملکوں کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے کہ اپنے پلیئرز کو تھوڑا سا لمیٹائز کیا جائے لیگ کرکٹ سے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ نیشنل کرکٹ میں آتا ہے. میرے خیال سے فار موسٹ کنٹریز آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. شاید پاکستان کے لیے ویلڈ نہیں, کیونکہ پاکستان میں جو سینس آف پرائڈ اور نیشنلزم ہے اور جتنا سیریسلی پلیئرز لیتے ہیں یہاں پہ نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرنا, آئی تھنک یہاں پہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ ایون دو لوگوں کو ملیں گی اپرچونیٹیز, وہ جائیں گے کھیلیں گے لیگ کرکٹ. اگر تو پاکستان کے لیے کھیلنے کا موقع ہو, آئی تھنک ان کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں واسٹ میجورٹی کی پرائیورٹی پاکستان کھیلنا ہی ہوگی. مگر ویسٹ انڈیز میں آپ یہ پوائنٹ ریز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو فائنینشیل سیکیورٹی کہیں اور سے مل رہی ہے, بورڈ کے ساتھ مسئلے چلتے ہیں, کوئی کوہیژن ہے نہیں, کوئی ڈائریکشن ہے نہیں, اور یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے, یہ کوئی نئی کہانی ہے نہیں. تو اب ناک آن افیکٹ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں 3 کمزور اپنے سے زیادہ کمزور ٹیموں کو جو دنیا کو لگتا ہے ان سے ہار کر باہر ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویک اپ کال فار دیم مور دین اینی ون ایلس. ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ODI کرکٹ کو خاص طور پہ بہتر کر سکتے ہیں. اور پاکستان کو میرے خیال سے اس سے ان پرٹیکولر ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو IPL بھی نہیں کھیلتے اور یہاں پہ ویسے ہی وہی سینس آف پرائڈ اینڈ نیشنلزم جو ہے تھوڑی زیادہ ہے. لوگ سیریسلی لیتے ہیں ملک کے لیے کھیلنا یہاں پہ, آئی گیس تھوڑے ویسٹرن نیشنز. بٹ ہاں باقی ویسٹرن نیشنز جو ہیں جیسا نیوزی لینڈ وغیرہ ہو گئے, ان سب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بہرام, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرام قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے ایشیز کے اوپر. باقی علاوہ ہم نے ویسٹ انڈیز کے حوالے سے بات کی. ویسٹ انڈیز جو کہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو ایک نئے مہمان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اور اب چیئرمین PCB کے حوالے سے بات کریں گے. اور چیئرمین PCB کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں, گردش میں ہیں اور معاملات کورٹ میں تھے. اور اس تمام تر ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفہ فیروز اسٹوڈیو میں. اور عرفہ فیروز سے بہت سارے تبصرے اور تجزیے ہم اور بھی چیزوں کے اوپر لیں گے. لیکن عرفہ سے پہلے ہم جائیں گے لاہور اسٹوڈیو میں, اور لاہور سے ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج آپ کی خبر آئی تھی PCB کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے, کیونکہ آپ زیادہ تر کورٹس کو کور کرتے ہیں. تو کیا کچھ خبریں ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے کیا آرڈر دیا ہے PCB کے حوالے سے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیئرمین PCB کا جو معاملہ ہے وہ معمہ بن چکا ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں, کوئٹہ ہائی کورٹ میں, دیگر مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ درخواستیں چل رہی ہیں. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے چیئرمین PCB کے لیے جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. میں آپ کو تفصیلات اس کی تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین PCB کے انتخابات کرانے کے خلاف درخواست پر حکم امتناعی واپس لے لیا ہے. درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ واپس بھجوا دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے ملک ذوالفقار کی درخواست پر سماعت کی تھی, جس پہ
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدے کے ہونے والے انتخابات کو چیلنج کیا گیا تھا۔ مزید میں آپ کو آگاہ کروں کہ عدالت نے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا اور سفارش کی ہے کہ جسٹس چاہت کریم اس نوعیت کی درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں، اس لیے یہ درخواستیں بھی جسٹس چاہت کریم کے روبرو سماعت کے لیے پیش کی جائیں۔ جو ہے وکیل ہیں ندا کفیل، انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں سارے کے جو مینجمنٹ کمیٹی ہے نا، ان کی منظوری جو ہے وہ غلط طریقے سے کی گئی ہے، غیر قانونی طریقے سے، اور گورنرز کو پی سی بی الیکشن کمیشن نے عہدوں سے ہٹا دیا ہے، اور یہ عہدوں سے ہٹانے کا طریقہ کار بھی غیر قانونی تھا۔ اس پر جو قانونی معاملات ہیں پی سی بی کے، اس کو لاہور ہائی کورٹ خود دیکھے، یہ درخواست گزار کی جانب سے جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ مزید بتاتا جاؤں کہ جو گورنر اپنا بورڈ آف گورنر تشکیل دیا گیا ہے، اس کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دینے کی لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی جا رہی ہے کہ جو بھی موجودہ بورڈ آف گورنر ہے پی سی بی کا، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ جو ساری صورتحال آج دلائل پی سی بی چیئرمین کو اور گورننگ باڈی کو اور کمیٹی کو لے کے آج چلتے رہے ہیں، جس کے بعد اب اس کا فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ وہ اب جو پی سی بی کے وکلا ہیں ان کو بھی سنیں گے اور درخواست گزار کے وکلا کو بھی سنیں گے، اور اس کے بعد اس کا کوئی حتمی جو ہے فیصلہ وہ باقاعدہ طور پہ جاری کریں گے۔ لیکن میں شاہ صاحب آپ کا بڑا تجربہ ہے اور بیسیکلی کورٹ رپورٹنگ میں ہی آپ پورا دن کورٹس کے چکر لگاتے رہتے ہیں، تو یہ معاملہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ معاملہ حل ہوگا یا پھر اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمات چلتے رہیں گے اور اسی طرح ڈیلیز پریکٹس ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ 17 جولائی جو ہے وہ کوئٹہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو احکامات دیے گئے ہیں نا، 17 جولائی تک، اب جب ایک ہائی کورٹ سے کوئی احکامات آتے ہیں تو دوسرا ہائی کورٹ اس احکامات کا یقیناً احترام کرتا ہے، کیونکہ یہ درخواستیں نہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، یہ کوئٹہ میں بھی ہیں، یہ کراچی میں بھی ہیں، اور دیگر جو عدالتوں میں بھی چل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو مزید پیچیدہ کیا جا رہا ہے، ان میں پیچیدگیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ نقصان ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے میگا ایونٹس آ رہے ہیں۔ پی سی بی جو ہے وہ پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ٹیم کو نہیں بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ معاملات اسی طرح عدالتی لیٹیگیشنز میں رہیں گے تو پھر یقیناً اس سے پی سی بی کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم اور دیگر جو امور ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس لیے ابھی یہ جو وکلا کی جانب سے، افریقین کی جانب سے درخواستیں دی جا رہی ہیں، تو کورٹس نے جب درخواستیں آتی رہیں گی تو کورٹس کا یقیناً کام یہی ہے کہ ان کے پاس جب عدالتوں میں درخواستیں آتی ہیں تو انہوں نے ان کو سننا ہے، سماعتیں ہونی ہیں، اس کو وقت لگتا ہے، وکلا کے دلائل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جائے، تاکہ نہ ان فیصلوں کو عدالتوں کی بجائے یہ فیصلے حکومت کو اور جو ذمہ داران ہیں، جو اسپورٹس منسٹر صاحبان ہیں، جن کا یہ کام ہے، جن کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے کہ کہاں پہ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں۔ شاہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق اگر آسان الفاظ میں اس کا ذکر کیا جائے تو یہی ہوا کہ ایک جج صاحب نے کہا جی کہ کیونکہ دوسرے جج صاحب اس کو سن رہے ہیں، انہوں نے معاملے کو چیف جسٹس کے لیے ریفر کر دیا کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو دیکھیں، معاملہ کمپلیٹلی اس کو جو ہے ڈسچارج نہیں کیا گیا، ایسا ہی ہے؟ جی، میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل رو سے میں بتاؤں کہ جو موقف اختیار کیا گیا جس میں چیئرمین پی سی بی کے الیکشنز کو اور جو گورننگ باڈی بنائی گئی ہے اور کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس قسم کی جو درخواستیں ہیں وہ جسٹس چاہت کریم کے پاس آلریڈی چل رہی ہیں، تو جو ایک جج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ادھر ریفر کیا جائے، قسم کی درخواستوں کو بہترین جسٹس چاہت کریم صاحب دیکھیں گے۔ اس لیے یہ جو حکم امتناعی ہے یہ ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے کہ یہ جو پی سی بی کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں درست۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو شاہد کریم کو جو جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو فائل بھیجیں گے، پھر وہ سنیں گے اس کو، پھر فیصلہ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا شاہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آصف شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، اس کی جو کورٹ پروسیڈنگز تھی اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے۔ عرفہ، فائنلی پی سی بی کا معاملہ جو ہے وہ اب کورٹ کچہری میں پہنچ چکا ہے۔ آپ بھی بڑی ورسٹائل قسم کے رپورٹر ہیں، کسی دن کورٹ میں ہوتے ہیں، کسی دن میڈیا باکس میں ہوتے ہیں، سو یہ تمام تر معاملہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بن چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنین پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ حسنین، یہ بہت زیادہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم لوگ
اب ایک ہی ہمارے پاس اینٹی ہے، دیٹ از پاکستان کرکٹ. اس سے ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اسی سے ہمارے دل لگی ہے ایک طرح سے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عناصر اس طرح سے آتے ہیں کہ اس میں انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں، اگر ایک آپ کی جو بورڈ آف گورنرز تھے ان کو اگر ہٹا کر ایک نیا بورڈ آف گورنرز بنا دیا گیا، تو یہ جو کیسز فائل کیے گئے ہیں مختلف ہائی کورٹس میں، یہ جو پرانے بورڈ آف گورنرز تھے ان کے طرف سے یہ کیے گئے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اوبیسلی ہماری ان کی جو ہے وہ ہماری حساب سے نہیں ہو رہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے اس کو رکنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک ہائی کورٹ میں نہیں ہوا، مختلف ہائی کورٹس میں ایک ہی طرح کی پٹیشنز دائر ہونا، ایک ہی طرح کی اس میں پریئر کرنا کہ جی غیر قانونی قرار دیا جائے، غیر قانونی قرار دیا جائے. دیٹ مینس کہ یہ کچھ نہ کچھ پلانڈ ہے، اور ایک طرح سے ایک گروپ سا ہے جو اس پی سی بی کے جو کرنٹ ہے رجیم اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آنا چاہ رہا ہے. اور وہ اوبیسلی وہ والا ہے جو بورڈ آف گورننس جو نجم سیٹھی کے اندر تھے، جو مینجمنٹ کمیٹی نے تشکیل دیا تھا. لیکن بات ساری آ جاتی ہے کہ ہمارے جو پاکستان کرکٹ ہے اس میں انسٹیبلٹی آتی ہے، اس میں کنسسٹنسی نہیں آتی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی طرح کیوں نہیں پریویل کرتا، کیوں کرکٹ آسٹریلیا کی طرح پریویل نہیں کرتا. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح کی کہانیاں کرکٹ آسٹریلیا میں نہیں سنی، ہم نے انڈیا میں کبھی ایسی کہانیاں نہیں سنی، نیوزی لینڈ میں کبھی ایسی کہانیاں نہیں سنی. پاکستان میں اس طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے. اور میں حسین آپ لکھ کر اب رکھ لیں، اگر بات کورٹس تک چلی گئی ہے تو دیٹ مینس کہ یہ تاخیر کا شکار ہوں گے، انسٹیبلٹی مزید آئے گی. 17 جولائی تک تو آپ بالکل یہ بھول جائیں نا، وہ تو ڈیفینیٹلی ہونا ہے. اور کوئی معلوم نہیں ہائی کورٹ سے اگر یہ ڈسمس ہو بھی جاتی ہے پٹیشن، کوئی معلوم نہیں سپریم کورٹ تک چلے، سپریم کورٹ تک چلے گا تو بات آگے مزید چلی جائے گی. تو مجھے تو کوئی مہینہ یا 1.5 مہینہ اب عبوری چیئرمین ہی پاکستان کے بنتے دکھائی دے رہے ہیں. آئیں گے ذکا اشرف ہی ڈیلے سے آئیں گے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی آسان نہیں نظر آ رہی انسٹیبلٹی لانے کی. اچھا عرفہ، آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ کیونکہ مینجمنٹ کمیٹی بنی تھی، اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ بورڈ آف گورننس بنائے گا، بورڈ آف گورننس کے بعد وہ الیکشن کروائیں گے. وہ 120 دن میں بھی نہیں کروا سکے، پھر ان کو ایڈیشنل وقت ملا اس میں بھی نہیں کروا سکے. لیکن ان کے جو بی او جیز بنائے ہوئے تھے، یہ اس بات کا ذکر میں نے مزاری صاحب سے بھی کیا جب ریسنٹ میں نے ان سے انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا حل ہمارے پاس ہے، لیکن حل تو نہیں ہے. کورٹ میں جب جائیں گے تو جو ایم سی جو تھی مینجمنٹ کمیٹی تھی، تو اس کا استحقاق تھا بی او جیز کا. وہ تمام تر بی او جیز چینج کیے گئے، اسلام آباد ریجن کے، پشاور ریجن کے، لاہور ریجن کے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سندھ ریجن سے لوگ آگے. سو یہ تو معاملات مجھے کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ مجھے عدالت سے اگر فیصلہ آیا تو مجھے شکیل شیخ اینڈ کمپنی جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں حسین، اگر آپ یہ جو بورڈ آف گورننس جو دیکھیں نا، جو نئے عبوری جو چیئرمین نے بنائے ہیں، اس میں جو ممبرس بنائے ہیں ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی اور ریجنس کی طرف سے بھی، وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو کہ کیوں ان کو جو انکلوڈ کیا گیا ہے. دیکھیں آپ کے جو بورڈ آف گورننس بنتے ہیں نا، وہ ہمیشہ فرسٹ گریڈ سے بنتے ہیں. جو ٹاپ کے 4 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ٹاپ کے 4 کے ریجنز ہوتے ہیں، ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے بورڈ آف گورنرز میں. لیکن جو ابھی جو عبوری چیئرمین نے بنایا ہے اس میں کوئی بھی جسٹیفائبل ہو ہی نہیں رہا. کے آر ایل اس میں ہے ہی نہیں، اسٹیٹ بینک کو اس میں آؤٹ آف نو وے انکلوڈ کر دیا ہے. گریڈ 2 انہوں نے جیتا تھا، آپ ان کو کیسے جو انکلوڈ کر سکتے ہو؟ تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ان کو جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں، اس میں کوئی بنتے دکھائی نہیں دے رہے. میں نہ تو ذکا اشرف کو اس میں سپورٹ کر رہا ہوں، نہ میں نجم سیٹھی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں صرف سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوں. رمیز راجہ کو ود ان ٹینیور آ کر ایک دم سے رات کے 2:30 بجے ہٹا دینا وہ بھی غلط تھا. نجم سیٹھی اگر کام کر رہے ہیں، اپنی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن بحال کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کیا بھی، بورڈ آف گورنرز بنایا، تو اس کے ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے پاکستانی ان کو ڈفرینٹ جو کرکٹ کے امور ہیں ان پر بات چیت کرنا، ان پہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا، ان کو بات یہ ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ تھا. ان کو بھی ایک دم سے ہٹا کر، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ذکا اشرف کو ایک دم لے آئیں گے، یہ خبر ایک دم باہر آئی اور ان کو جب وہ انکلوڈ کر لیا گیا. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ میں جو انسٹیبلٹی آتی ہے نا، اس سے پاکستان کرکٹ ڈیمیج ہوتی ہے، چاہے وہ ایکس وائی زی جو بھی ہو. ہمارا یہ موقف ہے، رمیز راجہ ہو، نجم سیٹھی ہو، ذکا اشرف ہو، پراپر ٹینیور انہیں دیا جائے تاکہ وہ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رمیز آ جائیں، پی جے ایل آیا، نجم سیٹھی نے پی جے ایل کو ہٹا دیا، اب نجم سیٹھی کو پالیسی جو لائے ہوں گے اس کو ذکا اشرف ہٹا دیں گے، اس سے انسٹیبلٹی آئے گی. اچھا، ایک ٹویٹ کی تھی، آپ کو پتا ہوگا نجم سیٹھی نے، اس ٹویٹ کے بعد وہ ٹویٹ بھی رات کو 12:56 کے قریب آئی تھی. اس سے پہلے رمیز حسن راجہ کو رات کو 2:45 بجے جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے، کیونکہ وہ بھی نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کی تھی، پھر اپنی ریموول کا بھی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا. جب اگر آپ اتنا گریسفلی جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ خلل نہیں بننا چاہتا، ان کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے لیے پریشانی نہیں بننا چاہتا، تو اس کے بعد یہ معاملات کو کورٹ میں کیوں لے کے گیا؟ حسین، یہ بات نہ ماننے والے ہے ہی نہیں کہ نجم سیٹھی سے جو ہے وہ اس پر مشاورت نہیں ہوگی. یہ جو بورڈ آف گورنرز جو
پچھلے والے تھے ان کی جانب سے اگر یہ کیس کیا گیا تو کیا نجم سیٹھی سے کنسنٹ نہیں ان کا لیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے تو ڈیفینیٹلی ان کا لیا ہوگا. اور نجم سیٹھی بھی چاہیں گے کہ وہ جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی بنے. جو چیئرمین پی سی بی کی کرسی ہے وہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہے گا. رمیز راجہ کو جب ہٹایا گیا ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی. نجم سیٹھی نے گریسفلی کیا, لیکن یہ جو کورٹ کچہری والا معاملہ ہے اگر یہاں بات چلے گئی ہے تو میں نہیں مان سکتا کہ نجم سیٹھی کو اس بات سے نہ پتا ہو. اور اگر فار ایگزامپل اگر یہ آپ ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن بنا لیں کہ جی اگر جیت جاتے ہیں تو نجم سیٹھی کو اگر آفر ہوگی تو وہ آئیں گے نہیں کیا؟ وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. لیکن تو بات وہی آتی کہ مینجمنٹ جو کمیٹی تھی اس نے اگر یہ میں چاہتا ہوں کہ مینجمنٹ کمیٹی نے جو بورڈ آف گورنرز بنائے تھے انہی سے ہی انتخابات ہونے چاہیے تھے. ذکا اشرف کو اور رامدے صاحب کو اگر اپروو کر دیا تھا پیٹرن ان چیف نے تو ان کو اس میں ایڈ کر لیتے. بورڈ آف گورنرز کہیں نہ کہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب دیکھیں ایک آئین تو بحال ہو گیا 2014 کا, اس کے مطابق جو ہے نجم سیٹھی صاحب چیئر کر رہے تھے مینجمنٹ کمیٹی کو. اب اگر لیٹ سپوز یہاں پہ ذکا اشرف الیکٹ ہو جاتے تو ذکا اشرف اگلے 3 سال کے لیے آتے. اگر نجم سیٹھی 3 مہینے بعد کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو وہ کوئی نیا آئین مطلب 2023 کا آئین آ جاتا یا 2024 کا آئین آ جاتا. تو اس معاملات کو لٹیگیشن کے لیے تھوڑا سا لٹکانے کے لیے عدالت بھیج دیا گیا تھا کہ 3-4 مہینے جب تک الیکشن ہے تو یہی سیٹ اپ رہے تاکہ ذکا اشرف کسی نہ کسی طرح سے سیٹ سے دور رہیں. حسنین یہی ایک بڑی ایک افسوسناک بات ہے نا کہ ہمیں ایک تو ہمیں پی سی بی کا بھی نہیں پتہ کہ جی اسٹیبلٹی کس طرح آئے گی, پھر ہمیں گورنمنٹ کی بھی انسٹیبلٹی سے جو وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے پی سی بی میں. میں نے فارمر جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے جو 2019 کا کانسٹیٹیوشن لائے تھے, میں نے ان سے کیٹیگوریکلی یہ بات کی تھی, یہ پوچھا تھا ان سے کہ یہ جو ریجنز اور ڈپارٹمنٹ کا جو ایک ہے ایک جو ڈومیسٹک اسٹرکچر آیا ہوا ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا آپ اس کو پریویل کریں گے؟ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو منع کر دیا تھا. دیٹ مینس کہ اگر کوئی پارٹی آتی ہے جو 2019 کا کانسٹیٹیوشن لائی تھی تو انہوں نے دوبارہ 6 ریجن کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لے آنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہی انسٹیبلٹی آئے گی, 2 سال کچھ رہے گا 2 سال کچھ رہے گا. اس کا جو ہے نا ایک فیصلہ کرنا پڑے گا پی سی بی کو, اور اس میں تو گورنمنٹ کو بھی بلکہ انوالو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تھرو پارلیمنٹ اس کو ریزولوشن بنایا جائے, پارلیمنٹ کے تھرو پراپرلی اس کا بل جو ہے وہ کروایا جائے, اس کو پاس کروایا جائے. پیٹرن ان چیف کی انوالومنٹ ہونی نہیں چاہیے. پیٹرن ان چیف کو اگر آپ انوالو کریں گے تو پھر جو پرائم منسٹر آئے گا وہ ڈیفینیٹلی اپنی نامنیز لائے گا. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک جو ہے وہ 2 مخالف سیاسی پارٹیز ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ چیئرمین کی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہے, رمیز راجہ پرفارمنس بہترین دے رہے تھے لیکن ان کو ہٹا دیا گیا. نجم سیٹھی پرفارمنس بہت اچھی دے رہے تھے, اچھے ان کے خیالات تھے, جو بھی انہوں نے آ کر جو پالیسیز اچھی بنائی تھی. ایشیا کپ کے لیے ہائبرڈ موڈ میں تو ان کی جیت یہ قرار دیتا ہوں, لیکن ان کو بھی ہٹا دی گئے. تو دیٹ مینس کہ پالیسیز پہ نہیں ہٹایا جاتا, آپ کو سیاسی جو ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے نا اس پر ہٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عرفہ فیروز سے ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شعیب اختر نے اس حوالے سے کچھ بات کی, اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر میرے پروگرام میں 2 دن پہلے مزاری صاحب نے آڈٹ کے حوالے سے بات کی کہ پی سی بی کے اسپیشلی جو لاسٹ 6 مہینے ہیں اس کے اوپر آڈٹ بٹھایا جائے گا, اور کچھ ذکر بھی کیا انہوں نے کچھ لوگوں کا, اس کے اوپر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اور اب بات کریں گے شعیب اختر کے حوالے سے. شعیب اختر کم بولتے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات میں, وہ بیسیکلی کرکٹ کے معاملات پہ بولتے ہیں, کرکٹ پہ بولتے ہیں, گیند بلے کے اوپر بولتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پولیٹکس کے اوپر بھی بولے ہیں. اور شعیب اختر نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے کہ کرکٹ میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور ہم تو یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اگر سیٹھی صاحب آئے تو تب بھی نہیں آنے چاہیے تھے, رمیز راجہ کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے تھا. سر شعیب اختر کے اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو انہوں نے دیا؟ شعیب اختر نے جب بھی آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن ضرور بناتے ہیں, اور آتے ہی انہوں نے بیان یہ دیا کہ ذکا اشرف کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ذکا اشرف جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو 2013 میں ناانصافی کر کے ہٹا دیا گیا تھا. تو اب یہ تو شعیب اختر بتا ہی سکتے ہیں کہ اگر ان کے فیوچر کیا پی سی بی میں ہے کیا نہیں ہے, لیکن مجھے تو اس طرح کی بیانات سے یہی لگ رہا ہے کہ شعیب اختر شاید جو ہے وہ پی سی بی میں ہمیں انڈکٹ ہوتے نظر آتے ہوں پہلے تو. لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہیں, عدالتی معاملات ہیں, پہلے یہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شعیب اختر شاید جو ہے وہ پی سی بی ہمیں دکھائی دیں, کیونکہ ایک تو پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے. جب وہ ان پہ بین لگا تھا تو آصف زرداری نے کافی ان کی جو ہے مدد بھی اس میں کی تھی, اور ان کا ایک کانٹروورسی بن گئی تھی تب کے چیئرمین کے ساتھ. تو تب ان کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے ایفیلیشن جو ہے وہ ضرور دکھائی دیتی ہے. لیکن اب معلوم نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ شعیب اختر نے کہا کہ چیئرمین کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایفیلیشن کی بات کی ہے. لیکن یہ بات احسان مانی اور وسیم خان کے بھی دور میں ہوئی تھی, تو جب شعیب اختر نے کہا تھا کہ اگر مجھے چیئرمین شپ آفر ہوتی ہے تو میں ضرور کروں گا. لیکن معلوم نہیں کہ چیئرمین شپ ہی کے پیچھے کیوں لوگ بھاگتے ہیں, کوچنگ کے پیچھے کیوں نہیں جاتے. اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں, وہ اپنی جو بھی اسپیشلٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ کوچنگ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شعیب اختر ہمیں کسی بڑے عہدے پر آنے والے دنوں میں شعیب اختر سی ای او بھی بن سکتے ہیں. پھر یہ سنا کہ عامر سہیل بنیں گے,
پھر سلیم یوسف جو آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں پاکستان کے وکٹ کیپر تھے، 1990s کی بات ہے، 91 کی، 92 کی، اس کے بعد معین خان آئے تھے. تو یہ تمام تر لوگ جو ہے وہ پھر آس امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہیں سے گروپنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اس طرح کچھ لوگ نجم سیٹھی کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ رمیز راجہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ذکا اشرف کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ اپنے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کرکٹ گئی باڑ میں. حسنین، جو ابھی سی او کی آپ نے بات کی ہے، یہ میں بتاتا چلوں اپنے ویورز کو کہ جو سی او 2013 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس میں ختم اس کو کر دیا گیا. تو دیٹ مینس کہ ابھی سی او سلمان نصیر صاحب یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہ ہے سی او او، اور یہ لیگل افیئرس کو دیکھتے ہیں سلمان نصیر صاحب، اور چیف آپریٹنگ آفیسر. بالکل. اور ایک حسنین، ان کا پورا نام میں بھول رہا ہوں، وہ ابھی سی او ہیں، لیکن ان کی کوئی پوسٹ ان کی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس آئین کے تحت جو ہے وہ ہے ہی نہیں کوئی پوسٹ. تو مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ ایک تو چیف سلیکٹر، بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. پھر چیئرمین تو اوبیسلی ذکا اشرف اگر آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن چیف سلیکٹر پہ کوئی معلوم نہیں کہ شعیب اختر ہمیں دکھائی دیں یا عامر سہیل ہمیں دکھائی دیں. لیکن عامر سہیل نے اس بات کو ڈینائی بھی کر دیا کہ ان کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ سری لنکن بورڈ کے ساتھ ہیں، وہ کمنٹری وہاں کرتے ہیں. برے وقت میں سری لنکا نے ان کو سپورٹ کیا تھا، تو اب ڈیفینیٹلی ان کو وہ اب ساتھ دیں گے. تو عامر سہیل تو اس سے باہر ہو گئے ہیں. لیکن شعیب اختر کا جس طرح کا بیان آیا ہے اور جو انہوں نے ایک آپٹمزم اپنا شو کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پی سی بی میں وہ شاید نظر ہے، شاید وہ نظر آئیں گے. اچھا، آخر میں جو ہے پروگرام کی آخری حصے میں میں نے نا انٹرویو میں ابھی اسپیشلی مزاری صاحب سے پوچھا تھا آڈٹ کے حوالے سے کہ کیا آپ آڈٹ کریں گے، اور انہوں نے پریسائسلی مجھے بتایا کہ پچھلے 6 مہینے کا آڈٹ ہوگا. اور پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ بے ضابطگی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ آڈٹ ہونا چاہیے، اور اگر یہ آڈٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہی ہوگا کہ پی سی بی بھی نا ہماری سیاست کی طرح چلے گی کہ جب ایک چیئرمین آئے گا تو وہ دوسرے کا آڈٹ کروائے گا، اور پھر وہ جیل بھی جا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں نا، تانے بانے کہیں نہ کہیں سے جوڑے ہوتے ہیں. اور آڈٹ 6 مہینے کیوں؟ 6 مہینے اس لیے کیونکہ مینجمنٹ کمیٹی نے جو ہے وہ اس میں کام کیا دسمبر سے لے کر ابھی اگر جون تک دیکھیں تو مینجمنٹ کمیٹی تھی نجم سیٹھی کا، کیا وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ آڈٹ ضرور ہونا چاہیے، لیکن وائی اونلی 6 months؟ اس سے پہلے والا بھی ہونا چاہیے. اور یہ آپ پی سی بی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ کچھ سالوں سے جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی، جبکہ یہ آئی سی سی کا رول ہے کہ جو بھی سالانہ آڈٹ ہونا چاہیے وہ ضرور جو ہے ویب سائٹ پہ آنا چاہیے. لیکن پی سی بی کا نہیں آیا اور بی سی سی آئی کا بھی نہیں آیا. تو یہ ایک بات آپ نے کی کہ آڈٹ ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، لیکن 6 مہینے کا ہی نہیں ہونا چاہیے. 6 مہینے سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جب بھی دیکھا نا رمیز راجہ کا دور تھا یا پھر احسان مانی کا تھا یا اس سے پیچھے بھی دور تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ڈیفیکٹو چیئرمین نہیں دیکھا. تو یہ ایک ایسا 6 مہینے کا ٹینیور تھا جہاں پر ڈیفیکٹو چیئرمین ہم نے دیکھا. شکیل شیخ صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ جی وہ کمرہ نمبر 275 میں رہتے رہے، وہاں سے وہ این سی اے میں رہے. کیا وہ این سی اے میں نہیں رہ سکتے تھے؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن میں بہت زیادہ ریگنگ ہوئی. ان کو ہم نے مینجمنٹ کمیٹی کے ہیڈ کے طور پہ لایا تھا اور ایز اے ممبر لایا تھا، یہ آ کے خود ہی امیدوار بن کے بیٹھ گئے. سو انہوں نے تو شکیل شیخ صاحب کے حوالے سے نا تمام تانے بانے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا. اور پھر میں نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا شکیل شیخ صاحب ہی اس کے مجرم ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیفینیٹلی وہی ہوں گے، لیکن اگر سیٹھی صاحب پہ بات آئی تو وہ بھی پھر مجرم ہوں گے. دیکھیں اب یہ تو بات جائے گی عدالتوں میں اگر تو اس طرح ہوا، لیکن فار ناؤ ابھی تک آئی پی سی جو ہے وہ عدالت نہیں گئی. جو عدالت ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کے جو سپورٹرس تھے وہی ابھی تک گئے ہیں. لیکن اگر آئی پی سی کی جانب سے بھی کوئی جاتی ہے، کوئی درخواست جاتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ عدالتی کارروائی ہوگی. اور اگر اس میں کوئی کرمنل وہ کچھ ہو گیا یا کچھ فراڈ کا اس میں کچھ ہو گیا تو پھر وہ جیل وغیرہ والی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن تاحال ہم نے جو اگر پاکستان کرکٹ کی ہسٹری دیکھیں تو اس طرح کی ہم نے کوئی بات دیکھی نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بات آ کر پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے افیکٹ یہ کرتی ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں آ کر سیٹل ڈاؤن ضرور کرنا پڑے گا. آئی پی سی کو بھی بیٹھنا پڑے گا، پی سی بی کے بھی جو ابھی جو کرنٹ ریجیم ہے اس کو بھی بیٹھنا پڑے گا، پیٹرن ان چیف کو، بلکہ اگر وہ پیٹرن ان چیف ہیں یعنی کہ سرپرست اعلیٰ ہیں پی سی بی کے، تو ان کو بھی پھر بیٹھنا پڑے گا. اور یہ تھوڑی سی یہ جو پالیٹکس ہے جس میں ڈرٹی گیم میں تو کہوں گا کہ کھیلی جا رہی ہے، عدالتی کارروائی اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان کرکٹ ہم لوز کر جائیں گے. اچھا جو میرا پروگرام چل رہا تھا تو آڈٹ کے حوالے سے بات ہوئی، تو آڈٹ کے حوالے سے اس کے بعد تھوڑے سے جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے یہ خبر بھی چلائی کہ آڈٹ کا فیصلہ کر لیا گیا اور دس دیٹ، اور آڈٹ کا فیصلہ بیسیکلی میرے پروگرام سے ہی جو ہے نا وہ بنا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آڈٹ ہوگا، اور اگر آڈٹ ہوگا اس کے رزلٹ جو بھی آئیں گے اس کی کتنی زیادہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ مطلب قصوروار جو لوگ ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو 4 جولائی جو ہے وہ لاسٹ انہوں نے آئی پی سی نے کہا ہوا کہ 4 جولائی تک پی سی بی اس اپنا جواب جمع کرائے. آپ نے جو بھی اپنے اخراجات وغیرہ اس کے حوالے سے کیا ہے، اس کے بعد تھرو پراپر چینل ہوگا. ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو وہ جیل والی بات یا جو بھی جرم ثابت ہوگا وہ تو الگ بات ہے، اس سے پہلے جو ایکسپوجر ہوگا وہ بڑی غلط بات ہوگی کہ جو ایک لبادہ اوڑھتے ہیں کہ ہم لوگ بہتر پاکستان کرکٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ جب ایکسپوز ہوں گے تو وہ ایک بہت بری بات ہوگی. اور ڈیفینیٹلی پھر آگے جا کے ان کا جو کیریئر ہوتا ہے، جو کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپنے آپ
کو جو کیریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان کرکٹ کو سرو کرنے سے پہلے کیریئر اپنے آپ کو زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں, تو وہ چیز ایکسپوز ہوگی. اور یہ جو آپ نے نام لیے ہیں ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کو سرو بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکیل شیخ صاحب کا آپ نے نام لیا, ڈائمنڈ بڑے بڑے کرکٹرز جو ہے بابر اعظم کا بھی ایون کہ جو ہے وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اب یہ بات اگر عدالتیں آئی ہے اس پہ ہم لوگ کچھ ابھی کہہ نہیں سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی جو آڈٹ والی بات ہے سپورٹ کرتا ہوں, آڈٹ ضرور ہونا چاہیے, لیکن 6 مہینے کا نہیں ہونا چاہیے, 6 مہینے سے سال کا بھی ہونا چاہیے. لیکن آخر میں مجھے یہ بتائیے گا عرفا کہ جو کرکس ہے ہماری اس ڈسکشن کا, کیونکہ آج ہم نے صرف پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے ڈسکشن کی, تو اس میں یہی ہے کہ ہماری جو چیئرمین شپ کی کرسی ہے اس کو پولیٹکس سے بالکل دور ہونا چاہیے, تبھی ہماری کرکٹ پراسپر ہوگی, تبھی ہم بی سی سی آئی اور دوسرے بورڈز کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں جو ہے اس کا سولوشن نکالنا پڑے گا, ورنہ پھر ہم لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے, تو پھر جو یہ جو باہر کے عناصر ہیں جن کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے, ہم نے کرکٹ آسٹریلیا کے سامنے منوانا ہے, اپنے انگلینڈ کے سامنے منوانا ہے, اپنے بی سی سی آئی کے سامنے منوانا ہے. اور یہ میں کرکٹنگ آن دا فیلڈ نہیں کہہ رہا, آف دا فیلڈ کہہ رہا ہوں. آئی سی سی کے جو کمیٹیز ہوتی ہیں, جو میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے بہت بہتر ہے. لیکن جب آئی سی سی کی جو میٹنگز ہوں گی, اگر وہیں تاثر یہ جائے گا کہ جی 6 مہینے پہلے جو ہے کوئی اور چیئرمین ہے, اگلے 6 مہینے بعد کوئی اور چیئرمین ہے, اس سے اگلے 6 مہینے بعد کوئی اور چیئرمین ہے, تو پھر کیا تاثر ہوگا. بلکہ میری ایک بات بھی ہو رہی تھی ایک ٹاپ ہیرارکی سے پی سی بی کے, تو میں نے ان سے جیسی یہ ذکا اشرف والی بات ہوئی تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو سال میں 30 چیئرمین کے ساتھ کام کرے گا. کہتے ہیں یار یہ تو میں اپنی جو ہے وہ جو بک ہوگی ریلیز کروں گا اس میں ضرور لکھوں گا ایکسپیرینس اپنا جو بھی ابھی ہوگا. تو رانا صاحب ہی میرا خیال ہے چوتھے چیئرمین کنسیڈر ہوں گے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اینول میٹنگ میں بھی وہ جا رہے ہیں آئی سی سی کی. کوئی پتہ نہیں, یہ اب دیکھیں آپ کی طرف سے ایک نئی بات یہ سامنے آئی ہے, لیکن پی سی بی کے آئی سی سی کی اینول میٹنگ ہے, اس میں یہ جائیں گے سائڈ لائنس کے اوپر, اے سی سی ممبران کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ 1-2 دن اوپر ہونے چاہیے, وہ بھی ذکا اشرف کی لائن پہ کہ 1-2 میچز اوپر ہونے چاہیے. وہ پھر ان کو وہ یہ آگے قوم کو بتائیں گے جی ہم دیکھیں کتنے جیت گئے, اور میرا خیال ہے تو وہ ان کو اتنا سیریس نہیں لیں گے. پھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے حوالے سے آئی سی سی بریف کرے گا تمام تر ممبرس کو. کیا وہ سیریس لیں گے, انہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اسٹیبلٹی نہیں ہے اس میں, ایک بری چیئرمین آ رہا ہے وہ ہم سے کیا بات کرے گا. وہ ڈیفینیٹلی وہ پالیسی کوئی لانگ ٹرم تو نہیں لائے گا, وہ تو شارٹ ٹرم پالیسی لائے گا. وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اسے ہٹا دیں گے, اس سے کوئی قصور تو نہیں ہوگا. بات وہی ہے کہ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا, اس طرح پالیٹکس کو بیچ میں ہی لانا پڑے گا. اور بات ساری آ جاتی ہے کیونکہ جو پہلا اسٹیپ ہے نا وہی لیا جاتا ہے پیٹرن ان چیف کی جانب سے, یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کو ہی بیچ میں انوالو کر کے کچھ اس میں پالیٹکس کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ پھر برے حالات ہو جائیں گے پاکستان, برے حالات ہو جائیں گے. عرفا آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی عرفا فیروز کے ساتھ. اور جتنے بھی ناظرین تھے ان کو بتا چلیں کہ پی سی بی چیئرمین کا معاملہ عدالتوں میں ہے, اور یہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی, اور کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت اور کبھی تیسری عدالت سے کوئی نیا فیصلہ آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کورٹس فیصلہ کریں گے اور کیا کچھ ہوگا پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے. لیکن جو بھی ہو ہم کہتے ہیں کہ جلد از جلد ہو, کیونکہ آ کے ورلڈ کپ بھی ہے, ایشیا کپ بھی ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو ایک مضبوط چیئرمین چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.